Multan, Lahore, Karachi, Faisalabad. This is Must FM 103 Network. जी सामने इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बस FM 103 मुल्तान का लाइव स्टूडियो में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। सामने इकराम, आपके और हमारे राब्ते का नंबर 06147800046 और इसके अलावा आप facebook.com/rj.israr मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज, उस पर आप हमें सुन सकते हैं। मस्त FM 103 की ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त आप हमें लाइव सुनिए। सामने इकराम, पाकिस्तान गुज़िश्ता साल 2022 में सैलाब की तबाहकारियों का शिकार रहा और वो सैलाब की तबाहकारियाँ आज भी उसी तरह मौजूद हैं। तबाहकारियों के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हुए, बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी हार गए, बहुत सारे माल मवेशी, खेत खलियान तबाह हो बर्बाद हो गए। सामीन इकराम, इसी में जैसे हम बात कर रहे हैं राजनपुर की, राजनपुर ज़िला जो है इसके साथ इसकी एक तहसील है रुझान जो है तकरीबन 14,494 नफूस पर मुश्तमिल है 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक। ज़िला रुझान जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा पसमानदा है, बहुत गुर्बत की सतह से नीचे लोग रहते हैं, वहाँ पर लोगों का खाना पीना बहुत मुश्किल से पूरा होता है, तो एजुकेशन की तरफ जो है वो लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ मौजूद हैं रुझान की एक स्टूडेंट हैं और शबाना बीबी, ये क्या कहती हैं, इनकी आवाज़ सुनिए, इनका मैसेज सुनिए, उसके बाद प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना बीबी है, मैं छठी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती सावन में वो सैलाब की वजह से तबाह हो गया है। मैं अभी अपने ख़ानदान के साथ ख़ैमे में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। स्कूल तबाह होने की वजह से मेरी तालीम बहुत ज़ाया हो रही है और मैं बस्ती सावन का रिहायशी हूँ, लेकिन अभी तक ना घर बना है ना स्कूल है। हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला है। काफ़ी हद तक हम परेशान हैं, सर्दियाँ बहुत हैं, हमारे पास ना गर्म कपड़े हैं ना कंबल हैं। मैं स्कूल भी जाना चाहती हूँ पर स्कूल ना होने की वजह से मैं परेशान हूँ और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए ताकि हम अपनी तालीम जारी कर सकें। जी सामने इकराम, ये शबाना बीबी थी जो बस्ती सावन की रहायशी हैं और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं अपनी तालीम को देखते हुए, सोचते हुए कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। आज का प्रोग्राम जो है, आज का टॉपिक यही है कि तबाहकारियाँ सैलाब की और एजुकेशन जितनी मुतासिर हुई है, स्कूल जितने मुतासिर हुए हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे जो है वो पस्ती की जानिब जा रहा है। इसके लिए हमारे पास आज बहुत सारे मेहमान हैं। अभी हम बात करते हैं जनाब फैसल महमूद अगवानी साहब से, कोऑर्डिनेटर हैं साउथ पंजाब HRCP, उनसे बात करते हैं हम। और अस्सलाम वालेकुम फैसल महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब, ये बताइएगा कि 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और हम रुझान समेत तमाम सैलाबी इलाका जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि तालीम का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, स्कूल जो है वो ओपन नहीं हो सके, जो स्टूडेंट हैं वो दर बदर हो चुके हैं, उनकी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि तालीम का निज़ाम 4 महीने हो गए कितना बहाल हो चुका है? देखें जी, पहले तो मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा, हम जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस एरिया की बात कर रहे हैं ये पहले से नेगलेक्टेड एरिया है और यहाँ पे हमेशा ट्राइबल सेटअप है और वडेरों और जागीरों की ये धरती तस्वर होती है। वहाँ पे तालीम तो पहले ही उसका कोई कंसेप्ट नहीं। जो गवर्नमेंट के छोटे मोटे स्कूल्स थे उनको तो सैलाब ने बुरी तरह से तबाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है जी। और जो हमारे पास फिगर्स हैं, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की बात बताऊं तो वहाँ पे 38% जो बच्चियां हैं वो स्कूल जाती हैं। सिर्फ ओनली 38%। अब वो जो उनका जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वहाँ के जो ट्राइबल सेटअप है या उनकी रिवायात है वो तो पहले ऑलरेडी बच्चियों को स्कूल ही नहीं भेजते, उनकी तालीम की मुखालफत करते हैं जी।
اب وہاں پہ جو سکول وغیرہ ہیں وہ ایسے دور دراز علاقوں میں ہیں، پہلے ان کی ایکسیس نہیں ہے، وہاں پہ وہ نہیں جاتی تھی. جو سیلاب نے وہاں پہ جو گورنمنٹ کے جو عمارات جو سکولز تھے ان کے تباہی مچائی ہے، تو ابھی تک ہماری رپورٹ کے مطابق یا ہمارے جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ اور اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا. ویسے کا ویسا ہے. موسٹلی سکولز جو ہے نا وہ اس وقت کھنڈر بن چکے ہیں جی. اور کچھ ایریاز تو رجحان اور ان علاقوں کے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے. اچھا جی. تو ایسی صورت میں میرے خیال میں ایجوکیشن، کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی لیک آف ایجوکیشن والا ایریا تھا، اب تو مزید اس میں خرابی پیدا ہو گئی. فیصل صاحب، رجحان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کیونکہ یہ پسماندہ ترین جو ہے وہ تحصیل ہے اور پہلے ہی جو ہے اس کی تعلیم پر خاص توجہ نہیں دی جاتی. جیسے آپ نے بتایا کہ 38% جو ہے بچیاں وہ ایڈمیشن لیتی ہیں، تو اب جو صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں تو یہی آپ کو گزارش کر رہا ہوں، ابھی تک تو اس وقت کوئی سکول جو ہے نا اوپن ہی نہیں ہو سکا گورنمنٹ کا. اچھا. بعض جو سماجی تنظیمیں تھیں انہوں نے اپنے سے ٹینٹ سکولز کا آغاز کیا تھا جی. لیکن وہ بھی بیچارے کتنے حد تک کر سکتے تھے. ہماری ریاست کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس پاس اس سائڈ پہ. اس تحصیل کے اوپر جو یہ عدم توجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پچھلے دنوں ساتھ ہی تونسا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بہت زیادہ کام ہوا وہاں پر، وزیر اعلیٰ بھی وہاں کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب. تو کیسے سمجھتی ہیں یہ نگلیکٹ کیوں ہو رہی ہے تحصیل؟ دیکھیں میں نے گزارش کی ہے، یہ سرداروں اور جاگیرداروں کی جگہ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ پڑھیں. اگر وہ اب وہاں پہ تعلیم عام ہو جائے، وہاں پہ جرگہ ختم ہو جائے گا، کالا کالی ختم ہو جائے گی. ایسی رسومات جو انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوتی ہیں وہ ساری روایتیں ختم ہوتی ہیں. یہ سردار کب چاہیں گے؟ یہ جاگیردار دیکھیں وہاں پہ جو سرداروں کی فورسز بھی ان کی اپنی ہے، BMP. تو یہ وہ بدقسمتی سے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ تونسا جو ہے نا اس کو کسی دور میں منی یونان کہا جاتا ہے. اچھا، وہ کس وجہ سے؟ وہ کیونکہ اس کا ایجوکیشن ریٹ بہت زیادہ تھا. لیکن اب آپ نے بات کی کہ عثمان بزدار وہاں پہ چیف منسٹر بھی رہا اور وہاں پہ جو ہے نا کیا صورتحال ہے. میں نے خود وزٹ کیا کہ ان کے جو بورڈ تھے ان بورڈ کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. سڑکیں تو ہے ہی نہیں نا. نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں میری بات سنیں، ہماری ریاست جو ہے نا یا ہماری ریاست کے جو ادارے ہیں یہ کبھی نہیں چاہتے کہ لوگوں میں ایجوکیشن ہے، لوگوں میں شعور ہے. ان کو صرف اپنی حکمرانی اور ان کو اپنے لوگوں کے اوپر تسلط جو ہے نا قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت ڈیرہ غازی خان، راجن پور، یہ آپ سکولز کے حوالے سے دیکھیں وہاں ہیلتھ کا سسٹم بیٹھ گیا ہے، وہاں ایجوکیشن کا سسٹم بیٹھ گیا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ان گھروں کو تعمیر کر رہے ہیں جو گھر ان کے گرے ہیں. اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ وہاں پہ جو اب فصل لوگ کاشت کر رہے تھے تو ایک بوری یوریا کھاد کی اور 1 من گندم ان کو دی گئی کہ آپ اپنا فصل کاشت کریں. ممکن ہی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ آپ اس کا ڈیٹا دیکھ لیں، ریکارڈ دیکھ لیں، فی ذمہ کو یہ ملا ہے. اب لوگ جو ہے نا کہ لوگ کیا کریں مجھے بتائیں. ایک ان کے گھر گر گئے، ان کی زمینیں خراب ہو گئیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، فصل کاشت کرنے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پھر سے دوبارہ ان کے جانور جو ان کے سب سے بڑا سورس ہوا کرتا تھا جانور پالنا، وہ ان کے مر گئے ہیں. تو لوگ ایسی حالت میں جب میزریبل کنڈیشن میں وہاں پہ ہے تو آپ ایجوکیشن کا تو سوچ لیں، وہ ایجوکیشن تو نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا تنگوانی صاحب یہ بتائیے کہ ہمیشہ جب پہلے بھی سیلاب آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہیں، تو دیکھنے میں ہماری جو سول سوسائٹی ہے، جو NGOs ہیں، جو انٹرنیشنل NGOs ہیں، NGOs ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اس دفعہ یہ چیز کو دیکھنے کو نہیں ملی. ہاں دیکھیں یہ اس دفعہ بدقسمتی سے ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ NGOs، NGOs، انٹرنیشنل NGOs نے بھی آفر کی تھی ان ایریاز میں کام کرنے کی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی. جس وجہ سے سول سوسائٹی نے احتجاج بھی کیا. سول سوسائٹی نے ریکویسٹیں بھی گورنمنٹ کو بھیجی کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. اچھا. ان علاقوں میں ہم لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کو 2010 والا سیلاب یاد ہوگا. بالکل. تو اس میں ساری آرگنائزیشن، وہ حالانکہ اس سے بہت زیادہ تھا وہ سیلاب، کیونکہ اس نے زیادہ شہروں کا رخ کیا ہوا تھا. وہ گورنمنٹ پہ بھی اتنا بوجھ نہیں بنا اور لوگوں کی مدد بھی ہو سکی، لوگوں کے گھر بھی بنائے گئے تھے. اب آپ دیکھیں پورے ہمارے ساؤتھ پنجاب میں اگر جو لوگ کام کر رہے تھے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا تو ان چند لوگوں کے نام ہے.
جیسے ایک ماہواری جسٹس کی ہماری ایک ساتھی تھی انیلا اشرف تھی، انہوں نے بڑے وزٹ کیے اور انہوں نے لوگوں کو کھانے کی چیزیں جو یہ اپنی سطح پہ کر سکتے تھے اپنے طور پر دوست کرتے رہے جو کام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اجازت نہیں دی؟ حالانکہ یہ کہا بھی گیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے NOCs بھی ہیں جی آپ کام کر سکتے ہیں، تو پھر اداروں کو کام کرنے کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ڈی جی خان میں اب بھی آج بھی فارمر الاؤڈ نہیں ہے جانے جی. تو دوسری بات یہ کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ نے ان لوگوں کو کیوں روکا ہے، حالانکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ دینا چاہتے تھے، وہ سکولز بنانا چاہتے تھے، وہ عمارتیں. اب میں آپ کو بتاؤں آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے راجن پور تک گورنمنٹ کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے جی. کسی پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں، آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک مالی بدحالی والا سال ہوتا ہے. یہ سال جو ہے ڈکلیئر ہوگا، یہ تعلیمی بدحالی کا سال ہے اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے لیے. بہت شکریہ تغوانی صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل سے صورتحال کے بارے میں بتایا. ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ نے بہت زیادہ کام کیا اور آپ کی آبزرویشن بہت ہے. آپ کوآرڈینیٹر ہیں ساؤتھ پنجاب کے. فیصل محمود تغوانی صاحب HRCP سے، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. جی سامعین کرام، مست FM 103 سے آپ اسپیشل پروگرام سن رہے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں، خاص کر جو ساؤتھ پنجاب کے اندر فلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم آئی ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. رجحان کے متعلق ہم نے بات کی، راجن پور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم نے ابھی آپ بہت سارے دوستوں کو لائیو لیا، مسائل کی بات کی. ہمارے ساتھ جو اگلے مہمان ہیں، آپ ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب ہیں، خواجہ مظہر الحق صاحب. تو سامعین کرام، خواجہ مظہر الحق صاحب سے ہم بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ صاحب اللہ کا شکر ہے، خیریت. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اسپیشل اور بہت اہم پروگرام کے لیے. سر پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ خاص کر ہم نے شروع کیا رجحان سے، تحصیل رجحان سے، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ پسماندہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ پرابلمس ہیں. یہاں پر جو بچوں کی انرولمنٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے. بچیاں 38% تک بچے جو ہیں وہ کوئی 62% تک جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں. تو جو تباہ کاری ہے یہ سیلاب کی، اسکول تباہ ہو گئے، بچے اسکولوں میں نہیں جا سکے. تو کیا صورتحال ہے؟ اس وقت کیا تھی اور اب صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ رجحان جو ہے نا جی، ایک تو چلے ہمارے راجن پور کا سب سے آخری تحصیل بھی ہے اور یہ بالکل فارینڈ ہے اور چیلنجنگ بھی ہے کہ اپنے سراؤنڈنگس کی وجہ سے اور انرولمنٹ اور باقی بچوں کی ریٹینشن وغیرہ کے حساب سے بھی تھوڑا چیلنجنگ رہتا ہے. اور انلکیلی یہ پھر جو ہل ٹورنٹس اور دریا کے سیلاب کی وجہ سے اور زیادہ چیلنج بڑھ گیا وہاں پہ. اور اس چیلنج میں پھر اسے نبرد آزما ہونے کے لیے کہ بہت سارے جیسے لوگ آتے ہیں آ کے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا وہ الحمدللہ سب زیادہ فور فرنٹ پہ رہا. ہمارے اساتذہ نے وہاں پہ لوگوں کی مدد کی اور سب سے ہم نے اپنے اسکولوں کو، گورنمنٹ کے اسکول سب سے پہلے کیمپ بنے جہاں پہ نا لوگوں کو ریسکیو کے لیے ٹھہرایا گیا. اچھا یہ بتائیے خواجہ صاحب کہ بہت سارے اسکول، بچوں سے بات ہوئی ہماری، انہوں نے کہا جی بہت سارے اسکول ابھی بھی بند ہیں، تباہ حال ہیں. اندازاً کتنے اسکول تھے جو کہ بالکل تباہ ہو گئے، جن پہ دوبارہ اس کے اندر بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے؟ جی یہ تقریباً راجن پور ضلع میں، پورے ضلع میں انیشلی جو ڈکلیئر ہوئے وہ 9 سے زیادہ اسکول تھے جہاں پہ جو بالکل کمپلیٹلی ڈیمیج کی، جس کے اندر کلاسیں لگنا ممکن نہیں ہے. اور پھر وہ جب اس کو تھوڑا سا خود ہی ٹھیک ٹھوک کر کے 2 اسکول تو چلو وہ ہو گئے کہ اس حالت میں آ گئے کہ وہاں پہ نا ویرانڈاز میں ادھر کلاسز ہو اس کی. پھر بھی 7 اسکولس کمپلیٹلی ڈیمیجڈ ہیں، وہاں پہ بچے بالکل نہیں بٹھائے جا سکتے، وہ سمجھے کلوز ہیں. لیکن جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اسٹارٹ میں یہ تھا کہ جب پانی ریسیڈ کر گیا اور پھر جو نا جی سیٹل ہو گئی کچھ چیزیں آہستہ آہستہ اور ہم نے کہا کہ جی کلاسز سب شروع ہو گئی. تو یہ اسی تحصیل میں سب سے اینڈ تک ہی رہا کہ اگر انیشلی جب تھے کہ 10 اسکول تھے جن میں بچے فنکشنل نہیں تھے وہ اسکول، لیکن ہم نے کلاسیں لگائیں. وہ کیا تھا کہ اپنی بلڈنگ میں نہیں تھے، اپنے پریمسز میں نہیں تھے، نیئر بائی پلیسز پہ ان کو بٹھایا گیا. اب اس وقت بھی تقریباً 3 اسکول ایسے ہیں جو بچے نیئر بائی پلیسز پہ ہم نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنے کیمپس میں نہیں ہیں اور وہاں پہ ابھی ممکن نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو اسکول ہیں ان میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے، بہت سارے مسائل ابھی بھی چل رہے ہیں. یہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مٹی، وہ جو سلج ہوتے ہیں، وہ سلج بھی اتنی وہ اس کا گہرائی ہے یا سمجھنے کے فٹوں کے حساب سے کہ وہاں پہ ممکن نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس شروع ہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ان اسکولوں کی بات آپ نے 9 اسکولوں کی جو بالکل بند ہو گئے، آپ نے ان کو پھر دوسری جو بلڈنگز ہیں ان میں یا کسی برانڈے میں کسی جگہ پر آپ نے اکوموڈیٹ کیا، تو پانی تو بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے جب پانی گزر جاتا ہے، اور میرے خیال سے تقریباً کوئی 1600 کے قریب اسکولوں میں سے پانی ہو کے گزرا ہے، اور پانی کی اس دفعہ بلند بھی کافی تھا، تو بہت ساری تباہیاں تو آہستہ آہستہ پتہ چل رہی ہوں گی جیسے جیسے دھوپ نکل رہی ہے۔ جی یہ بات بھی بالکل بجا فرمائی۔ 496 اسکول 498 اسکولز ایسے ہیں، 496 اسکول ایسے ہیں جو پارشل ڈیمیج ہیں، جن میں ابھی کوئی 100% چھوڑیے 50-60% یہی حالات ہیں کہ یا تو ویرانڈاز یا کمرے یا چھتیں یا دیواریں یا ہمارے جو لیبز ہیں یا ہمارے کمپیوٹر لیبز ہیں، اس طرح کی چیزیں ڈیمیج ہیں۔ وہ اس کے لیے نا جو پروسیس شروع ہے، گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے اس کے ورکنگ کاسٹ مانگی ہوئی ہیں، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن فگر اتنی ہے کہ 496 اسکول صرف راجن پور میں ہی پارشل ڈیمیج ہیں، جہاں پہ جو پانی والی بات آپ نے کی نظر، پانی جب ریسیڈ کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد ہی پتہ لگے گا نا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد اس نے کتنا کریک چھوڑا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا خواجہ صاحب، خاص کر جو ہے جب بہت زیادہ یہاں پر تعلیم افیکٹ ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، لوگ ویسے غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اب تو بہت سال پیچھے جا چکے ہیں، اس سیلاب کے بعد حالات بہت زیادہ ہو چکے ہیں خراب، تو کیا اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے سیلاب جب آیا 2010-11 کی بات ہے، وہاں پر بہت ساری NGOs، بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی، اب دیکھنے میں نہیں آ رہا، اب کیا پیرامیٹرز ہیں، گورنمنٹ کس طرح کام کر رہی ہے یا جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اس میں چونکہ شاید ڈسٹرکٹ اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ جب کوئی فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے کچھ سینٹرلائز کیا ہوگا کہ کوئی بھی اگر آیا تو تھرو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی آگے کیا ہوگا، انہوں نے ایلوکیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ ہر جگہ یہ جو سپورٹ ہوتی ہے کہ بس لوگ آئیں کہ سڑک کے گیر دیا اس طرح وہیں پہ نہ چلے، بلکہ جہاں جہاں افیکٹڈ یوسیز ہیں یا جہاں وہ ریٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ ہاؤس ہولڈ افیکٹس ہوئے ہیں، یہاں کہیں زیادہ کراپس فصلوں کو نقصان پہنچا ہے یا جانوروں کو نقصان پہنچا ہے، تو اسی حساب سے انہوں نے کہیں ان کو سیٹل کیا ہوگا۔ ہاں جہاں تک یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی یا اسپورٹ کی بات کریں تو بہت سارے لوگ آگے آئے کہ اس میں وہ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی نے کوئی ہیلپ کرنے کی کہ ہم ٹوائلٹس ٹھیک کروا دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم بچوں کو دوبارہ مینٹلی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو، تاکہ سائیکولوجیکلی جو افیکٹ پڑتا ہے اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں یا ڈیمیجز میں وہ اس سے باہر نکلیں اور دوبارہ اپنے جوائے فل لرننگ کی طرف واپس آئیں۔ جو سب سے بڑا پارٹنر ہمیں اس میں جو سپورٹ کیا گورنمنٹ کو تو وہ یونیسیف تھا، کہ یونیسیف نے اس میں آگے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے تو کیا کیا کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ پارٹنر جو ڈیولپمنٹل پارٹنر سب سے آگے آیا، اور اس نے انیشلی کیا کہتے ہیں ہم تو ٹاپلین لگا کے نا اور بڑی شیٹس کے ساتھ بیمبوز کے ساتھ کچھ انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور تاکہ نا یہ چونکہ سپٹمبر اکتوبر کی باتیں تھیں تو یہ ان کا جو انہوں نے اس کو ٹرائی آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو کچھ زیادہ ان کو خود بھی نا یہ ڈیوریبل نہ لگا نا۔ اس کے بعد پھر ظاہر سردی موسم کلائمیٹ چینج ہے تو پہلے ہی آنی تھی کچھ حالات، یعنی کہ اسکولوں کو انہوں نے ٹینٹ میں شفٹ کیا۔ جی اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریری لرننگ سینٹر، چونکہ جب ہم جو آپ نے پہلے بھی فرمایا اور میں نے بھی بتایا کہ جب وہ اپنی بلڈنگ میں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو روکا بالکل نہیں نا، کہ لرننگ کو ہم نے بالکل روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جب فیملی ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ پرابلم آ جاتی ہے، بچے کہیں پہ بھی جائیں اور اگر لرننگ سے ہٹ جائیں تو پھر وہ بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جہاں جہاں بچے گئے، فیملی شفٹ ہوئیں، ہم نے وہیں انہیں ٹیمپریری جو سینٹرز تھے وہاں پہ لگا دیے۔ یوں یہ اگر اپنی بلڈنگ میں بھی یہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کے ورانڈاز میں اس کے کہیں اور بھی ہم نے ٹیمپریری لرننگ سینٹرز بنائے، اور پھر جو اکتوبر کے بعد انہوں نے اس کو نا ہائی پرفارمنس جو ٹینٹ ہوتے ہیں اس میں کنورٹ کر دیا، اور اس میں اس وقت تک وہ ڈی جی خان راجن پہ 100 سے زیادہ یہ بہت ڈیوریبل بڑے پیشز قسم کے ہیں، جس میں بچے 60-70 بچے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اور 2 کلاسیں 3 کلاسیں کر کے، اور اس کو ونٹرائز بھی ہیں، یہ یعنی کہ اس کے اندر کوئی ڈبل سسٹم ہے، تو یہ بڑا اچھا تھا۔ باقی ان میں نے اس کے ادر دین ٹریننگز بھی انہوں نے دی، اور دوسرا کیا کہنا چاہیے ونٹرائز پہ بھی اب آگے کہ ونٹرائز جو سپورٹ تھی کہ اب جرسیاں اور یہ اس طرح کے بوٹ شوٹ، یہ بہرحال یہ ایک کتابوں کی شکل میں بھی بالکل ایسے ہیں۔ انہوں نے کیچ اپ پروگرام کے ذریعے سے انہوں نے کچھ بکس بنائی، کیا کہتے ہیں ورک بک بنائی تاکہ نا بچے اس کی طرف مائل ہوں۔ اب یہ ظاہر پارٹنر ہے، ڈیولپمنٹل پارٹنر ہے UN کا، اور انہوں نے
اس کا کیا کیا کہ اس سے ہمیں کیا ملا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو گورنمنٹ یہ جو کنسٹرکشن کے کام ہے اس کے تو ایسٹیمیٹ لے رہے ہیں اور یقیناً گورنمنٹ اگلے اس کو فائنینشیل اس ایئر میں یا اسی میں ہی جو سلاٹس میں ڈال کے کچھ کرتی ہے، لیکن امیجیٹ ریلیف مل گیا وہاں پہ۔ اچھا، اس میں تقریباً انہوں نے جو یونیسیف کی آپ بات کر رہے ہیں، کتنے بچوں کو انہوں نے سہولیات دیں اور جو ہے وہ ان کو بکس دیں اور ان کو جو ہے ہیلپ کی کہ وہ دوبارہ اپنی ایجوکیشن جو ہے ان کو کنٹینیو رکھ سکیں؟ جی، اس میں یہ تھا کہ نا راجن پور میں 10,926 کے قریب ہمارے ایسٹیمیٹ بچے ہیں جنہوں نے نا یہ فارمل اسکولوں والے، اب یہ جو ان کا جو ڈیولپمنٹ پارٹنر کام کرتا ہے یہ نان فارمل کے پیپر کرتا ہے، سب کو لٹریسی کے ساتھ ملا کے بھی کرتے ہیں نا، تو یہ لیکن جو پبلک سیکٹر والے جو بچے انہوں نے جو کاؤنٹ کروا کے نا جس پہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم صرف ڈیمیج اسکول والے بچے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں، اگرچہ یہ بہت چھوٹا فگر میں بتا رہا ہوں، لیکن امیجیٹ جو ریلیف وہ 10,000، ادروائز تو یہ کئی ہزاروں میں ہوگا، صرف 10,000 نہیں، کئی 5500 5600 کا تو بہت منیمم لیول ہے۔ اگر میں کہوں گے یہ ایک بہت خاصی تعداد ہے جس میں بچوں کو نے ابھی اس پہ پش کر رہے ہیں کہ اتنے بچوں کو تو وہ یہ جوتے ووتے یہ بھی لے کے دے دیں گے۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا یونیسیف نے بھی کام کیا یا اور اداروں نے کام کیا، کیا اس سے بچے آئے انرول ہوئے؟ ہاں، یہ ایک بڑا جہاں پہ انہوں نے ابھی ہم اس پہ ڈیٹا کلیکٹ کروا رہے ہیں، کام شروع ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے نا یہ ہم نے ہائی پرفارمنس ٹینٹ لگائے ہیں وہاں تعداد بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ بچوں کو پھر وہ ذرا لرننگ انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ سے ملنے لگ گیا ہے، ٹیچرز کو ٹریننگ بھی کرائی ہے، وہ جوائفل لرننگ ہے تاکہ دوبارہ واپس آ جائیں، اس پہ بھی بچے اچھا انرولمنٹ انشاءاللہ یہاں بڑھ رہی ہے۔ تو کیا اس کو آپ سسٹین کیسے کریں گے؟ اب جوائے فل لرننگ تو ہو رہی ہے، جب یہ سلسلہ ختم ہوگا اور دوبارہ وہ اپنے اسکولوں میں جائیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ نے کیا پلان کیا؟ جی، یہ انشاءاللہ جی جب اپنے نارمل سکولز میں کمروں میں بیٹھیں گے تو تب اس میں جو ان ٹیچرز نے یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کو جوائفل بنانے کی، اس لرننگ پروسیس کو، تو وہ اپنے اچھی اسکل سے اس کو انشاءاللہ سسٹین بھی کریں گے۔ اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر ایک مینٹل ٹراما ہوتا ہے، جو لوگ ہیں وہ دماغی طور پر بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ ڈیزاسٹر آتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں مینٹلی ان کی ہیلتھ جو ہے بہت زیادہ سفر کرتی ہے۔ یہ جو بچے ہیں جو اپنے ایجوکیشن سے دور ہو گئے اور انہوں نے ایک ڈیزاسٹر دیکھا، تو ان کو سائیکولوجیکل آپ ان کے لیے بہتری کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی، اس میں پبلک سیکٹر سے خود بھی گورنمنٹ نے نا ٹریننگ لانچ کی ہوئی ہے، یہ ہماری قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اور اس میں ہمارا ایک ٹیئر ہے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کا جو مینٹور بھی ہیں بیسیکلی ہمارے اساتذہ کے، تو ان کے تھرو اس میں ایک بڑا ایگزاسٹو سا ٹریننگ پروگرام لانچ ہوا، اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے اس نے بھی فوکس کیا ان ایریاز پہ جو کہ تاکہ جہاں پہ بچے ڈسلوکیٹ ہو کے واپس ان لرننگ سینٹرز میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس فیز سے نکل کے ایک نا نارمل لائف کی طرف کو واپس آئیں۔ اندازہ کتنا ٹائم لگے گا کہ بچے دوبارہ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کہا کہ آئندہ جو بجٹ ہے اس کے اندر تمام چیزیں ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو کہاں تک ہم دوبارہ ان بچوں کو اسٹینڈ کر سکیں گے؟ کتنے عرصے میں بچے دوبارہ اپنے اسکولوں میں اسی طرح روٹین میں جانے لگیں گے جیسے پہلے جاتے ہیں؟ جی، ابھی اس پہ کوشش تو بہت ہو رہی ہے، اور یقیناً انشاءاللہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا سائیکل اکیڈمک ایئر، تو اس اکیڈمک ایئر میں جیسے بچے میں نے بتایا کہ وہ چھوٹی کلاس والے بچے تھے وہ واپس آپ زیادہ آ رہے ہیں بلکہ، تو یہ جو اس سال کا اکیڈمک سیشن ختم ہوگا تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ اتنے ابو سے دوبارہ سے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جی بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی سامعین کرام، مست ایف ایم 103 سے ہم اسپیشل پروگرام کر رہے تھے ان دوستوں کے لیے جو سیلاب زدگان میں ان بچوں کے لیے۔ آپ نے جو پرابلم کا شکار بچے ہیں ان کا بھی سنا، آپ نے سول سوسائٹی کے حوالے سے بھی سنا کہ انہوں نے کیسے کام کیا، کیسے وہ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے علاقوں میں کام کرتے رہے، اور خاص کر ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب خواجہ مظہر الحق صاحب تھے، جنہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کتنے اسکول تباہ ہوئے، کتنے اسکول جو مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو گئے۔ سامعین کرام، ناگہانی آفت کی وجہ سے پاکستان کے تعلیمی نظام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قدرتی آفت پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو گورنمنٹ کو فلڈ ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ تعلیمی ایمرجنسی بھی لگائی۔
हुकूमत तमाम जो एजुकेशन के इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, NGOs हैं, INGOs हैं, वो फौरी तौर पर लोगों को बहाल करने के साथ साथ उनके एजुकेशन सिस्टम को भी बहाल करने की कोशिश करें। माहिर नफ्सियात का कहना है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जब भी कोई डिजास्टर आता है, जैसा कि सैलाब है, तो वहाँ पर टीमें बनती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि बच्चों की बहाली पर काम करती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं इतना बड़ा डिजास्टर देखकर जो है वो ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सो उनको ज़हनी इलाज की भी ज़रूरत होती है जो कि इस सैलाब की वजह से मुतासिर होते हैं। रिलीफ कैंपों में मौजूद ये बच्चे शदीद दुख, खौफ, परेशानी और जहनी अजियत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपने घर को, अपने प्यारों को, अपने पसंदीदा खिलौनों को, माहौल को तो खोया ही है, बल्कि अपने स्कूलों को भी खो दिया है। सामईन किराम, इस वक्त मुल्क भर में हमारे लाखों भाई आफत का शिकार हैं। इन आफत ज़दा भाइयों की मदद हम सब पर फर्ज है। मुतासिरीन की दाद रसी और बहाली का काम ना सिर्फ हुकूमत का है और इसके साथ साथ आम आवाम को भी बढ़ चढ़ कर इन साथियों का हाथ बटाना चाहिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद। This is Must FM 103 Network.